अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है और इसमें कुल 73 आयात हैं, 9 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 90, मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 33 है। तमाम पार्टियों वाला सूरा। आज आयत नंबर 21 से आयत नंबर 27 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में तुम्हारे लिए खुदा के रसूल की साथ में एक बेहतरीन नमूना पैरवी के लिए मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो खुदा और रोज़ आखिरत से डरता हो और अल्लाह को कसरत से याद करता हो। और साहिबान ईमान का ये आलम है कि जब उन्होंने कुफ़ार के लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये वही बात है जिसका खुदा और रसूल ने वादा किया था, और खुदा और रसूल का वादा बिल्कुल सच्चा है। और इस हुजूम ने उनके ईमान और जज्बे तस्लीम में मज़ीद इजाफ़ा ही कर दिया। मोमिनीन में ऐसे भी मर्द मैदान हैं जिन्होंने अल्लाह से किए वादे को सच कर दिखाया है। उनमें से बाज़ अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और बाज़ अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी बात में कोई तब्दीली नहीं पैदा की है ताकि खुदा सादकीन को उनकी सदाकत का बदला दे और मुनाफिकीन को चाहे तो उन पर आज़ाब नाजिल करे या उनकी तौबा को कबूल करे कि अल्लाह यकीनन बहुत बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और अल्लाह ने हक़ के दुश्मन काफिरों को गम और गुस्से के साथ पलटा कर उनका मुंह फेर दिया, और वो कोई फ़ायदा हासिल किए बग़ैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही वापस पलट गए। और अल्लाह ने मोमिनीन की जमात को जंग की जहमत से बचा लिया, और अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला और साहिब इज़्ज़त है। और उसने कुफ़ार की पुष्ट पनाही करने वाले अहले किताब को उनके क़िलों से नीचे उतार दिया और उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि उनमें से कुछ को आप कत्ल कर रहे थे और कुछ को कैदी बना रहे थे। और फिर तुम्हें उनकी ज़मीन, उनके दयार, उनके अम्वाल और ज़मीनों का भी वारिस बना दिया जिनमें तुमने कदम भी नहीं रखा था, और बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये सूरा जंग अहज़ाब के मौके पर नाजिल हुआ और आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 27 तक में परवरदिगार दो आलम ने जंग अहज़ाब और ग़ुज़वा बनु क़ुरैज़ा के तमाम अहवाल को बयान किया है। जिस वक्त उमर इब्न अब्द वद, हबीरा बिन वहब और सर्रार बिन ख़त्ताब घोड़ों पर सवार खंदक को अबूर करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे के सामने आ गए तो मुसलमानों की आंखें पथरा गईं, दिल खिंचकर गलों तक आ गए थे। तब इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि अल्लाह इन लोगों को जानता है जो जंग में शरीक होने से रोक रहे हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि तुम हमारे पास चले आओ, और वो जंग में हिस्सा नहीं लेते मगर बहुत कम। अमर इब्न अब्द वद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के सामने आया और उसने अपना नेज़ा ज़मीन में पैवस्त कर दिया। घोड़े पर सवार हबीब खुदा के खैमे के गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसने ये रजिस पढ़ा कि कोई है जो मुकाबले में आए। मैं तुम्हारे सामने हलमिन मुबारिस की सदा लगा रहा हूँ। जब दलेर अफराद मुकाबले में आकर कांप जाते हैं तो मैं वहाँ भी साबित कदम रहता हूँ। मैं हमेशा से जंगों की तरफ बेखौफ व ख़तर होकर बढ़ने वाला इंसान हूँ, क्योंकि किसी भी जवान के लिए दलेरी और सखावत ही सबसे बेहतरीन आदत होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये लाफ गज़ाफ सुनी तो आपने सहाबा से फरमाया, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा पूरे मजमे पर सन्नाटा था। आप उठे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं उसके मुकाबले पर जाऊं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, ये अमर इब्न अब्द वद है, ये मशहूर शख्सवार है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? अगर ये अमर इब्न अब्द वद है तो मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आओ। आप करीब गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आपको अपनी दस्तार बंधाई और अपनी तलवार जुल्फ़िकार आपके हवाले की। फरमाया, जाओ और उससे जंग करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम चले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि खुदाया सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से और नीचे से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के साए में अमर इब्न अब्द वद की तरफ रवाना हुए। आप नाजो अंदाज से चलते हुए अमर इब्न अब्द वद की तरफ गए और उसके रजिस का यूं जवाब दिया
جلد بازی نہ کر۔ کبھی عاجز نہ ہونے والا انسان تیری آواز کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہے، جو خلوص نیت اور بصیرت کا مجسمہ ہے۔ سچائی کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ مجھے امید ہے میں تجھ پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو نوحوں کو بلند کر دے گی، اور جنگ کے بعد اس کی شہرت قائم رہے گی۔ عمر ابن عبد ود نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو طالب کا فرزند ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد اور ان کا داماد ہوں۔ عمر ابن عبد ود نے کہا، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے والد ابو طالب علیہ السلام میرے دوست تھے۔ میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تیرے چچا زاد بھائی نے تجھ پر رحم نہیں کیا۔ اس نے تجھے میرے مقابلے میں بھیج دیا ہے۔ اب اگر میں چاہوں تو تجھے اپنے نیزے کی انی پر پرو کر زمین و آسمان میں معلق کر سکتا ہوں کہ تو نہ زندہ ہو اور نہ ہی مردہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابن عم نے مجھے تیرے مقابلے پر بھیج کر بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر تو میرے ہاتھوں مارا گیا تو دوزخ میں جائے گا، اور میں تیرے ہاتھوں مارا گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ عمر نے کہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تجھے ہر طرح سے فائدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک بار تجھے دیکھا تو غلاف کعبہ تھام کر یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی جنگ کے میدان میں مجھ سے 3 سوال کرے گا تو میں اس کا ایک سوال ضرور تسلیم کروں گا، اور اب میں بھی تیرے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، ان میں سے ایک بات کو قبول کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دے کر مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ شرط رہنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ واپس چلا جا اور اس لشکر کو چھوڑ دے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہوئے تو تیری قدردانی کریں گے، اور اگر بالفرض جھوٹے ہوئے تو عرب کے سورما انہیں مار ڈالیں گے۔ عمر ابن عبد ود نے کہا کہ قریش کی عورتیں مجھے طعنے دیں گی، اور شعراء نظموں میں بیان کریں گے کہ عمر ابن عبد ود میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پھر میری تیسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اتر کر میرے مقابلے پر آ، کیونکہ میں پیدل ہوں اور تو سوار ہے۔ یہ سنا تو وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، اور کہا کہ یہ وہ شرط ہے کہ آج تک اہل عرب میں سے کسی کے متعلق مجھے گمان بھی نہ تھا کہ ایسی شرط کرے گا اور مجھ سے ایسی خواہش کرے گا۔ پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ڈھال سے اسے روکا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ ڈھال کٹ گئی اور مولائے کائنات کے سر مبارک پر زخم لگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا اور اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ زمین پر گرا، دھول اٹھی۔ منافقین کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مارے گئے۔ پھر جب غبار ہٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات اس کے سینے پر سوار تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑی ہوئی تھی اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے سر کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ آپ کے سر سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ کی تلوار سے عمر ابن عبد ود کا لہو ٹپک رہا تھا، اور آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں علی ہوں اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بھاگ جانے کی بنسبت جواں مرد کے لیے موت بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو حبیرہ بن وہب کے مقابلے پر بھیجا۔ زبیر نے اس کے سر پر ایسی تلوار چلائی کہ اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرار بن خطاب کے مقابلے میں ان کے بھائی عمر ابن خطاب کو بھیجا۔ جب حضرت اس کے مقابلے میں گئے تو انہوں نے کمان میں تیر چڑھایا اور ارادہ کیا کہ اسے تیر کا نشانہ بنائیں۔ زرار بن خطاب نے کہا کہ دو بدو مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے مقابلے میں تیر چلاتے ہو۔ اگر تو نے مجھ پر آج تیر چلایا تو مکے میں جتنے بھی تیری قوم کے افراد ہیں میں سب کو قتل کر دوں گا۔ پھر زرار آگے بڑھا، اس نے ان کے سر پر نیزے کا ہلکا سا وار کیا اور کہا کہ اس وار کو یاد رکھنا، میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی قریشی کو قتل نہیں کروں گا۔ اگر یہ قسم حائل نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور وہ ساری زندگی اس کا یہ احسان مانتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ رات کے وقت مدینے کا پہرا دیا کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام ساری رات تنہا پہرا دیتے تھے، اور آپ رات کے وقت خندق عبور کر کے مشرکین کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے، اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا آپ اپنے مرکز پر واپس آ جاتے تھے۔
قریش کے لوگ آپ کو دیکھتے تھے مگر آپ پر کوئی وار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور اکثر تمام رات کھڑے ہوئے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا مرکز اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد علی بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد فتح سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کا سر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ نے فرمایا کہ علی خوش ہو کہ اگر آج کے تمہارے اس عمل کو میری تمام امت کے اعمال سے وزن کیا جائے تو سب کے اعمال سے تمہارا یہ عمل بھاری ہوگا، کیونکہ کوئی گھر مشرکین میں سے ایسا نہیں ہے جس میں اس کے قتل سے ذوف نہ پیدا ہوا ہو اور صف ماتم نہ بچھی ہو، اور مسلمانوں کے مکانوں میں سے کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ اس کے قتل سے مسلمانوں کو قوت اور عزت نہ ملی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضربت قیامت تک کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ روایت ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایسی ضربت لگائی جس سے زیادہ قوی اور غالب تر ضربت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ضربت عمر ابن عبد ود کے سر پر لگائی تھی اور ایسی ضربت کھائی کہ جس سے نجس ترین ضربت نہیں ہو سکتی، اور وہ ضربت ابن ملجم کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے علی، آپ نے عمر ابن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ کیونکہ عرب میں دستور یہی تھا کہ قیمتی زرہ اتار لی جاتی تھی اور عرب میں اس سے بہتر زرہ موجود نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے گوارا نہ کیا کہ اس کو برہنہ کروں۔ جب عمر کی بہن نے دیکھا کہ وہ برہنہ نہیں کیا گیا اور اس کی زرہ نہیں اتاری گئی تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کو کسی کفو کریم نے قتل کیا ہے۔ جب اس نے سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو قتل کیا ہے تو خوش ہو گئی اور بولی کہ اگر علی کے سوا کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو اس پر میں ابد تک روتی۔ عمر ابن عبد ود کے قتل کے بعد اس کے ساتھی بھاگ کر خندق کے پار چلے گئے۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں گر پڑا۔ مسلمانوں نے اس کو پتھر مارنا شروع کیے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس ذلت کے ساتھ مت مارو۔ یہ سن کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خندق میں اتر گئے اور ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا اور حبیرہ کو زین کے قربوس پر ایک ضرب لگائی جس سے اس کی زرہ گر گئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ داؤد کا جالوت کو قتل کرنے کے واقعے سے عمر ابن عبد ود کا قتل کیا جانا کس قدر مشابہ ہے کہ یوں ہی لگتا تھا جیسے داؤد کا وار جالوت پر چلا ہے۔ جب نوفل قتل ہوا اور مشرکین نے حضور اکرم کے پاس پیغام بھیجا کہ نوفل کی لاش 10,000 درہم میں ہم کو دے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے، اس مردار کو لے جاؤ۔ ربیعہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن الیمان سے کہا کہ جب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اہل بصرہ کہتے ہیں کہ تم علی علیہ السلام کے حق میں غلو کرتے ہو، کیا آپ ان کے بارے میں کوئی حدیث روایت کرتے ہیں؟ تو حذیفہ نے کہا کہ اے ربیعہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس روز سے خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اس روز سے اصحاب رسول کے قیامت تک کے تمام اعمال ترازو کے ایک پلے میں رکھیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ضربت دوسرے پلے میں رکھیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ضربت ان کے کل اعمال سے زیادہ وزنی ثابت ہوگی۔ ربیعہ نے کہا کہ اس حدیث کا تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ حذیفہ نے کہا کہ ارے احمق، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہاں تھے تمام اصحاب اس روز جب عمر ابن عبد ود مبازرت طلبی کر رہا تھا؟ اس سے مقابلے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ بار بار اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کتے کی آواز کو بلند کرے، لیکن ایک سناٹا تھا اور کیفیت یہ تھی کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ سوائے علی کے سب نے انکار کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے گئے اور خدا نے ان کے ہاتھ سے اس کو قتل کرایا۔ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حذیفہ کی جان ہے، اس کے قتل کا اجر امت محمد کے قیامت تک کے اعمال سے بہت زیادہ عظیم و بلند ہے۔ ابن مسعود سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 کی اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِي، یعنی اللہ نے علی کے سبب سے مومنین کی جنگ میں کفایت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب
امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو قتل کیا تو اپنی تلوار امام حسن علیہ السلام کو دے کر فرمایا کہ اس کو اپنی والدہ گرامی کو دے دو کہ اسے دھو دیں۔ جب آپ خود بیت الشرف میں تشریف لائے اور چاہا کہ تلوار کو نیام میں رکھیں، خون کا ایک نقطہ اس میں باقی دیکھا تو کہا کہ شاید بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں دھویا۔ شہزادی نے کہا کہ دھویا تو ہے، تو فرمایا پھر یہ خون کا نقطہ کیوں ہے؟